Assalamu alaikum students, how are you? My name is Akhtar Zaman Chishti. I'm your teacher of English. Today we are going to start with unit number 1, definitely 9th class English. So, इससे पहले कि हम इस यूनिट को स्टडी करें, आपको इसके मतलब मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये स्टोरी किस चीज़ पर बेस कर रही है। बेसिकली ये स्टोरी है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि जब उनकी पैदाइश हुई उससे पहले इस्लाम डेफिनेटली मौजूद नहीं था, तो अरब्स की क्या हालात थे, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे, और फिर उनकी पैदाइश के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्लाम की तबलीग की, किस तरह उनको नबूवत हासिल हुई, ये सारी जो डिटेल है, और उसके बाद इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में कैसे मतलब अमन और सुकून आया। तो ये स्टोरी इस चीज़ के मतलब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। मेरा तरीक़ेकार स्टूडेंट्स ये होगा कि मैं रीडिंग करूँगा और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करूँगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब आपको मैं बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी। अगर किसी बात को आप फॉलो ना कर पाओ तो आप काइंडली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ नंबर 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Now, इसकी ट्रांसलेशन है, अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरज़मीन है जिसमें इंतहाई तंदो तेज़ सूरज में आँखों को चुदियाँ देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। यानी कि अगर हम इसको इजी उर्दू में बयान करें तो मतलब सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज़ मतलब ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जहाँ पे सहरा हैं, ठीक है, और मतलब इतनी वहाँ पे तपिश होती है कि जिसकी वजह से आपकी आंखें जो सी ना वो चुथें आ जाती हैं। Its strange sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे अब अगर रात की टाइम आप देखें तो आपको आसमान जो है वो बिल्कुल फुल ऑफ स्टारों से भरा हुआ नज़र आएगा। आप आम तौर पे देखते हैं कि शहरों में मतलब ये है कि रात के टाइम आपको स्टार्स नज़र नहीं आती पोल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से, लेकिन इन अरेबिया मतलब स्टार्स, यू कैन सी स्टार्स एवरीवेयर ओवर देयर एट नाइट। और उस ज़माने में जो शायर थे और जो ट्रैवल्स थे वो बहुत जोर वहाँ पे अरेबिया में आया करते थे और यानी आके वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते थे। It was in this land that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वही जगह है जहाँ पे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और वो पैदा कहाँ हुए, कौन से शहर में? मक्का में। और जो कि मक्का अबाउट बहर अहमर इसको बोलते हैं, रेड सी को, ये तकरीबन 50 माइल्स की दूरी पर है मक्का से। पैराग्राफ नंबर 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6ठी सदी में नौए इंसान तबाही के दहाने पर खड़ी थी। It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. ऐसा मालूम होता था कि तहज़ीब व तमद्दन जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी।
At this point in time, Allah Almighty raised the Rasul among themselves to lift the humanity from the ignorance into the light of faith. وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالیت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سر بلند کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ پیراگراف نمبر 3. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ آل دس کہ یہ تقریباً ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 5th اور 6th سینچری کے درمیان میں، اور اس کے بعد کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو سویلائزیشن تھی، جو انسانیت تھی، وہ تباہی کے دہانے پہ تھی، اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. آگے آ رہے ہیں ہم پیراگراف نمبر 4. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کی ہوئی تو وہ اپنا زیادہ وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے تھے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. خوراک اور پانی لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. تو اس پیراگراف میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 38 ایئرس کی ہوئی 38 ایئرس کی، تو وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کے اکیلے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہاں پہ ان کے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کھانا وانا وہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ دن اور کئی ہفتے جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. This period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel, انگلش میں بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں گبرائیل، came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. اچھا، اب یہاں سے آپ کی ٹرانسلیشن ہے. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کر وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught men that which he knew not. یہ وہ پہلی وحی تھی جو کہ نازل کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ.
پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Now we are going to start paragraph number 6. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim to the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and led mankind to the light of faith and divine bliss. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی اور اگلے 30 سال تک جاری رہی، اور خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت، توحید اور نسل انسان کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن امام پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندنوں کو نیز و نابود کرنا تھا، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا اور نوع انسانی کو نور ایمانی اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ اسلام کی تبلیغ اب شروع ہو چکی تھی اور اس کا بیسیکلی بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جاہلیت میں ہیں، جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، ان کو ایک سیدھا راستہ دکھانا، علم کی روشنی دکھانا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بتانا۔ Now we are going to start with paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. They wanted him to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to Rasul's Sallallahu Alaihi Wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from preaching Allah's almighty message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." Now, اس کی ٹرانسلیشن ہے: کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، کفار عرب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب العین سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ ایک موقع پر انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے انکل، چاچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وقت بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین کو اللہ خاتم کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں، ورنہ ہماری عداوت کا سامنا کریں گے
اور خود کو ایک پیچیدہ صورتحال کی حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا: میرے پیارے چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر بھی خدا کی وحدانیت توحید کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا، اور میں زمین پر عقیدہ برحق قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ پیراگراف نمبر 8. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee." خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اپنے بھتیجے کے عزم صمیم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا: میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر گامزن رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا اس پیراگراف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اکیلے تھے، اور جتنے بھی ان کے رشتہ دار تھے یا ان کے ریلیٹیوز تھے وہ سب ان سے ناراض ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا؟ وہ تھے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام سے آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ تنہا نہیں ہیں بلکہ آپ کے چچا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ Now we are going to start with paragraph number 9. And the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated men to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on the human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all times. The Arabs' conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Translation of paragraph number 9. And the Rasul اور خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ قادر مطلق نے نوع انسانی کے لیے کیا تھا چلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم صمیم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجز کا مقابلہ خوش اسلوبی اور باوقار طرز عمل سے کیا، اور کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت تھے جو انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تسر کو وجود میں لائی تھی۔ اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ عظیم تاریخ دان مائیکل ہرٹ کے الفاظ میں، تاہم خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقائد اور مذہبی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار تھے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم شان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha said, his morals and character are in an embodiment of the Holy Quran. The final word about the Savior of the mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness, as a bearer of good news, and as a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a light-giving torch. Now, the translation. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تقلید کے مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ نوع انسانی کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں، اے نبی خاتم النبیین، یقین ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ Now students, we have finished the reading and the translation of unit number 1, the Savior of Mankind. اب the Savior of Mankind میں آپ نے ایک چیز لرن کی ہے، یا آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگی کہ یہ ساری کا سارا جو چیپٹر ہے یا ایسے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس زمانے میں عرب ایک گمراہ ترین قوم تھی، ٹھیک ہے، اور ان میں جہالیت بہت زیادہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ سارے کا سارا جتنا بھی عرب معاشرہ ہے وہ چینج ہو گیا، وہ سارے کا سارا اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا، اور اس سارے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اپنی مدد سے، اپنی ہمت سے
اس اپنے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اس کو ساری دنیا میں پھیلایا. تو امید ہے کہ یہ آپ کو ٹرانسلیشن وغیرہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ اب ہم سٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ اچھا، فرام ٹوڈے آج سے ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ایکسرسائز ہم آج کرنے لگے. لیکن ایکسرسائز اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو اردو میں آپ کو بتاؤں گا، پلس انگلش میں اس کو ایزی انگلش میں بھی بتائی جائے گی. جس طرح یہ اب آپ کی بک کا یونٹ نمبر 1 کا پیج نمبر 5 ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گلوسری. اس میں نمبر 1 آپ کے پاس جو ورڈ آ رہا ہے انپیرلڈ. اب انپیرلڈ کا مطلب ہے ان میچڈ، اور اس کا مطلب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو. آپ پڑھو انپیرلڈ بیوٹی. اچھا، نمبر 1. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا کوشش کریں کہ اس کا آپ سینٹنس بنائیں. ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیکسٹ میں موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ سینٹنس بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، نمبر نیکسٹ ہے ڈونس. ڈونس کا مطلب ہوتا ہے سینڈی ہلز. سینڈی ہلز کا مطلب ہے ریت کی پہاڑ یا ریت کی پہاڑیاں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ڈیزلنگ. ڈیزلنگ کا مطلب ہے ایکسٹریملی برائٹ، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریملی برائٹ، یعنی کہ بہت تیز وطن. جس طرح گرمیوں میں مطلب کہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم کہیں گے ڈیزلنگ، ایکسٹریملی برائٹ. پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے ٹراپیکل. ٹراپیکل کا مطلب ہے ویری ہاٹ. اب دا ویدر آف کراچی از ٹراپیکل. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا ویدر آف لاہور ان سمر از ٹراپیکل، یعنی ویری ہاٹ، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ورڈ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے ہمارے ٹیکسٹ میں، ایلوکوینس. ایلوکوینس کا مطلب ہوتا ہے فلوئنٹ، روانی. یعنی آپ روانی سے بات کرتے ہیں. جس طرح آپ اپنی لینگویج بول رہے ہو اور اس پہ آپ کو پورا عبور حاصل ہے تو اس کو بولتے ہیں ایلوکوینس، فلوئنٹ، روانی سے. آگے ورڈ آ رہا ہے آپ کا پرومولگیشن. پرومولگیشن کا مطلب ہے ایڈوینٹ، یعنی آمد. یعنی جس طرح ہے نا پرومولگیشن آف اسلام، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے. ایڈوینٹ اس کو بولتے ہیں، ایڈوینٹ ایزی جو انگلش ہے، لیکن اردو میں ہم بولیں گے آمد. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈسپینسیشن. ڈسپینسیشن کا مطلب ہے اسپریڈنگ آف دا میسیج، یعنی پیغام کو پھیلانا. کسی بھی پیغام کو پھیلانے کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ. اب کیونکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈسپینسیشن، اسپریڈنگ آف میسیج، پیغام کا پھیلانا. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ورج. ورج کا مطلب ہوتا ہے ایج. ایج کا مطلب ہے بالکل آخر میں، آخری. ایج بالکل کونے پر. ٹھیک ہے. ایٹ دا ایج، یعنی ایٹ دا ایج آف ڈسٹرکشن، یعنی تباہی کے دہانے پر ہم جس طرح کہتے ہیں ایج. تو ورج کا مطلب ہوتا ہے ایج، دہانے پر، اینڈ پر. آگے ہے کیوس. کیوس اور اردو میں اور انگلش میں اس کی مطلب ایزی انگلش ہے، اس کا مطلب کنفیوژن. کنفیوژن کا مطلب افراتفری جسے ہم کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو ہم کنفیوژن بولتے ہیں. افراتفری، کنفیوژن، کیوس ہم بولتے ہیں. پھر نیکسٹ ورڈ ہمارا آ رہا ہے کرمبل. اب کرمبل کا مطلب ہے بریک انٹو پیسز، یعنی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جانا، بکھر جانا، اس کو ہم بولتے ہیں کرمبل. نیکسٹ پھر ہمارا ورڈ آ رہا ہے سولیٹیوڈ. سولیٹیوڈ کا مطلب ہے ان دا اسٹیٹ آف بینگ الون، اکیلا، اکیلے رہنا.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہتے تھے، تو وہ تھا ان دا اسٹیٹ آف سالیٹیوڈ. سالیٹیوڈ کا مطلب ہے اکیلے رہنا، اکیلا پن. پھر اس کے بعد ہے میڈیٹیشن. اب میڈیٹیشن کا مطلب ہے انگلش میں اس کا تھنکنگ ڈیپلی ان سائلنس اسپیشلی فار ریلیجیس ریزنس. یعنی تنہائی میں رہنا اور کسی چیز کا مطلب سوچنا. یعنی اگر آپ کسی مذہب کے مطلب اسپیشلی سوچنا تو اس کو بولتے ہیں میڈیٹیشن. غور کرنا، سوچنا بہت گہرے انداز میں، اس کو ہم بولتے ہیں میڈیٹیشن. اچھا، نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے کمپیشن. کمپیشن کا مطلب ہے اسٹرانگ فیلنگس آف سمپتھی فار دا پیپل ہو آر سفرنگ اینڈ ڈیزائر ٹو ہیلپ دم. کمپیشن کا مطلب ہے ایک ہمدردانہ فیلنگ، ایک ہمدردانہ سوچ کسی کے متعلق. جو لوگ پرابلم میں، جو لوگ مسئلے میں ہیں، ان کی ہیلپ کرنا. کمپیشن کا مطلب ہے ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ کو کہتے ہیں، احساس کو کہتے ہیں جو آپ کسی کے متعلق رکھتے ہو اپنے آپ میں، کسی کی ہیلپ کرنے، کسی کی مدد کرنے کے لیے. اس کو بولتے ہیں اسٹرانگ فیلنگ آف سمپتھی فار دا پیپل ہو آر سفرنگ اینڈ ڈیزائر ٹو ہیلپ دم. ٹھیک ہے، اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. پھر آگے نیکسٹ ورڈ آپ کے پاس آ رہا ہے ایریڈیکیٹ. اور ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے ریموو، ختم کر دینا، ہٹا دینا. یعنی ٹو ایریڈیکیٹ دا انجسٹس فرام دا سوسائٹی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے ریموو کر دینا، ہٹا دینا، ختم کر دینا. bestowed with کا مطلب ہے to confer as a gift، یعنی عطا کی گئی، ایک تحفہ عطا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو he was bestowed with all with نبوت. یعنی ہم نے بیچ میں پڑھا he was bestowed، یعنی ان کو نبوت عطا کی گئی. تو bestowed with کا مطلب ہے to confer as a gift. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آگے ہے نیکسٹ ورڈ ہے پروکلیم. پروکلیم کا مطلب ہے ڈکلیئر، بتا دینا، اعلان کر دینا. ٹھیک ہے، پروکلیم. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوگے. آگے ہے نیکسس، NEXUS. نیکسس a complicated series of connection between different things. یعنی a complicated series of connections between، آپ کسی چیز کا تعلق، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق کو ہم نیکسس بولتے ہیں. a complicated series of connection between different things، اس کو ہم نیکسس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے پیگن. پیگن کا مطلب ہے پیگن عرب. پیگن کا مطلب ہے ڈس بلیور اور نان بلیور، جو لوگ یقین نہیں کرتے، جس کو ہم بولتے ہیں نان بلیورز ہم بولتے ہیں. جو کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کرتے، ان کو ہم نان بلیورز بولتے ہیں. ریناؤنس. ریناؤنس کا مطلب ہے ٹو اسٹیٹ پبلکلی دیٹ یو نو لانگر ہیو پارٹیکولر بلیف. ریناؤنس کا مطلب ہے اعلان کر دینا، اور اعلان اس پہ کر دینا کہ آپ کے پاس اب آپ کا اس چیز پہ سے تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے، ریناؤنس اعلان کر دینا، واپس لینا. واپس یعنی فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ ریناؤنس، کہ یعنی کہ وہ واپس لے لیں، کہ نبوت کا فیصلہ واپس لے لیں. آگے ڈیمولش. ڈیمولش کا مطلب ہے ڈسٹرائے کر دینا، تباہ کر دینا. ٹھیک ہے، آگے ہے ڈلیما. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے انگلش لینگویج میں، ڈلیما. ڈلیما کا مطلب یہ ہے a difficult situation forced to choose one of two alternatives. یعنی کہ آپ کے پاس ڈلیما ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں آپ کے پاس مطلب کہ آپ ایک کنفیوژن کا شکار ہو.
آپ کو نہیں پتہ آپ نے کیا کرنا، یعنی آپ کے پاس دو باتیں ہیں، ان میں سے ایک آپ نے چوز کرنی ہے. آپ یعنی ڈلیما ایک ایسی صورتحال جس میں آپ فیصلہ نہ کر سکو، اس کو بولتے ہیں ڈلیما. ایک ایسی صورتحال جس میں آپ فیصلہ نہ کر پاؤ، اس کو ڈلیما بولتے ہیں. آگے ہے تھیولوجی. تھیولوجی کا مطلب ہے ریلیجس بلیفس، یعنی مذہب کے متعلق آپ جو اعتقاد رکھتے ہو وہ اس کو بولتے ہیں ریلیجس بلیفس. آگے ہے ایور لاسٹنگ. ایور لاسٹنگ کا مطلب ہے نیور اینڈنگ، نہ ختم ہونے والی چیز، اس کو ہم ایور لاسٹنگ بولتے ہیں. آگے ہے پروسیلیٹائزنگ. اس کا مطلب ہے پریچنگ، پڑھانا، سکھانا، اس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے ٹرانسفارمیشن، کمپلیٹ چینج ان سم باڈی، یعنی کہ ایک انسان جب کمپلیٹلی چینج ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کافر ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ٹرانسفارمیشن ہو گئی، مکمل تبدیلی، اس کو ہم بولتے ہیں مکمل تبدیلی، ٹرانسفارمیشن. آگے ہے ہمارے پاس لاسٹ جو ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈ، امباڈیمنٹ. اب امباڈیمنٹ کا مطلب ہے لیونگ ایگزامپل، زندہ مثال. ٹھیک ہے. اب لائک ہم یہ سینٹینس میں کہتے ہیں آر رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا امباڈیمنٹ آف ٹروتھ. ٹھیک ہے. زندہ ایگزامپل ہے سچائی کی. تو یہ ہمارے پاس تھی آج ڈیفیکلٹ ورڈس، ان کی میننگس اور اردو میں ان کی ٹرانسلیشن تھی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ. اب نیکسٹ ہے ہمارا کوشچن آنسرس. Okay, now students, we are going to attempt the question answers. It's on page number 6 and I'm going to read out the full questions first. پہلے میں سارے question پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کے آنسرس کی طرف جائیں گے. Now, page number 6 پہ ہے question number 1. What type of land is Arabia? Question number 2. What was the Holy Quran? Why was the Holy Quran sent in Arabic? Question number 3. For which ability were the Arabs famous? Question number 4. What was the condition of mankind before the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Question number 5. Why did the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam stay in the cave of Hira? آگے ہے what was the first revelation? آگے ہے why did the pagan Arabs threaten the Rasul's uncle? And question number 8 ہے what did Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam? Now, question number 1. What type of land is Arabia? اب اس کے جو آنسرز ہیں وہ یہ ہے پیج نمبر 2 پہ. اگر آپ فرسٹ پیراگراف میں آئیں تو کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. تو اسٹوڈنٹس یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے. اب کوشچن نمبر 2 کیا تھا؟ کوشچن نمبر 2 تھا why was the Holy Quran sent in Arabic? تو ایکچولی اس کو میں نے خود یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور آپ بھی نوٹ ڈاؤن کر لو. Since it is the language of the eloquence, Allah Almighty sent in Arabia. ٹھیک ہے. یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے since it's the language of eloquence, Allah Almighty sent in Arabia. Right. اب کوشچن نمبر 3 ہے for which ability were the Arab famous? اس کا آنسر یہیں پہ ہے پیج نمبر 2 پہ پیراگراف نمبر 2 کے سٹارٹ میں. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Right? یہ آپ نے نوٹ کر لیا. Question number 4. What was the condition of mankind before the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? اس کا آنسر ہے پیراگراف نمبر 3 میں آپ دیکھیے گا. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling.
At this point, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance in the light of faith. So this is the answer of question number 4. Now next is question number 5. Why did the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam stay in the cave of Hira? इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के फोर्थ पैराग्राफ के इस लाइन में. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. So, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का. आगे आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. What was the first revelation? तो इसका आंसर है यहाँ पे पेज नंबर 3 के पैराग्राफ 5 में. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught men that which he knew not. ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है Why did the pagan Arabs threaten the Rasul? इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है Since the belief Tawheed was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. और लास्ट क्वेश्चन है Why did Hazrat Asha Radhiyallahu Ta'ala Anha say about the life of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? इसका आंसर आ रहा है पेज नंबर 4 पे. Hazrat Asha Radhiyallahu Ta'ala said, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स. I hope you would have understood all of these. Thank you very much. Ji students, we have finished translation of Unit 1, the Savior of Mankind, plus we have done the difficult words and their meanings and question answers. अब जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है जिसमें आपका मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बाकी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वो आप काइंडली खुद कर लीजिएगा और उम्मीद है कि वो आपके लिए बड़ी इजी होंगी. अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो उसमें तो आप वो यू कैन आस्क. ठीक है, तो हमारा यूनिट 1 ख़त्म हुआ. अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम यूनिट 2 करेंगे. थैंक यू वेरी मच.